बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। डेरा इस्माइल ख़ान यानी मेरे शहर में दो तालिबात को, गर्ल्स को सज़ाए मौत सुनाई गई है। अच्छा, ये होता रहता है। आप कहेंगे कि जी ये कौन सी अजीब बात है, मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़वातीन को भी, लेकिन सुनाई क्यों गई है ये सुन के आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। ये वजह ज़रूर जानिएगा, वजह ज़रूर सुनिएगा। आप कब कपा जाएंगे, आप यूं समझ लीजिए हिल जाएंगे ये सुन के कि ये मामला क्या है। और साथ ही क्या हुकूमत को घर जाने की जल्दी है, इस पर भी बात करेंगे, बहुत तफसील के साथ बात करेंगे ये मैंने क्यों कहा है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी हैं, मसाजिद में लग रहे हैं, कम्युनिटी भी इस्तेमाल कर रही है, नमाजी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज़ादार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जो पैकेज है रमज़ान पैकेज सहर व अफ्तार, यानी कि जो रमज़ान का फूड पैकेज है वो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही जो इफ्तार डिनर हैं गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, यतीमों के लिए, वो भी जारी और सारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब कुछ अल्लाह के करम और आपके ताउन से हो रहा है। रिज़ाए इलाही का काम नहीं रुकना चाहिए। आ जाइए जनाब। मैंने आपसे कहा डेरा इस्माइल ख़ान मेरे शहर में अभी कल की बात है, दो तालिबात को सज़ाए मौत सुनाई गई। एक उनकी तीसरी साथी को उम्र कैद सुनाई गई है क्योंकि वो माइनर थी अभी तक, ठीक है ना, वो नाबालिग थी। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों है, क्या मामला है, माजरा क्या है? क्योंकि सज़ाए मौत सुनाना या इस तरीके से तो वो फिर वो इतना अजीब आपको शायद ना लगे, लेकिन ऐसा हुआ क्यों है ये सुनना और ये जानना और इस पर तजिया करना और इस पर सोचो विचार करना ये बहुत अहम है। जो दो तालिबात और तीसरी माइनर, उनको सज़ाए मौत सुनाई गई है, तीसरी को उम्र कैद हुई है, दो को 20-20 लाख रुपए जुर्माना भी और तीसरी को 10 लाख रुपए जुर्माना। ठीक, उन्होंने अपनी टीचर को मारा है, कत्ल किया है। कत्ल कैसे किया है? छुरियों से, चाकुओं से, सोटियों से ये अपनी टीचर को कत्ल किया है। अच्छा, मदरसे की तालिबात थीं, मदरसे की तालिबात हैं। टीचर की उम्र कितनी? 18 साल, ठीक है ना। वहीं पे डेरा इस्माइल ख़ान में जो लोग जानते हैं वहाँ पे रहते हैं, अंजुमाबाद एक इलाका है, उसमें मदरसा था और इस मदरसे में उनके अंकल कहते हैं जो टीचर, अब वो टीचर की एज भी 18 साल, तो उन बच्चियों की एज क्या होगी? वो भी डेफिनेटली या तो हम उम्र या फिर जो है ना उससे थोड़ा कम। अब तीसरी तो बिल्कुल ही नाबालिग थी, तो इस वजह से तो उनके चचा कहते हैं मुझे मदरसे से फ़ोन आया कि जी आपकी भतीजी पर असाल्ट हुआ है, आप अटैक हुआ है और ये कातलाना हमला हुआ है, तो आप यहाँ पहुँचें। तो मैं उस वक़्त को इतनी स्वेरिटी या इतनी उसकी संगीनी का मुझे पता नहीं था। वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ मदरसे पहुँचा तो मेरी भतीजी की लाश बिल्कुल छुरियों से ज़ख्मी की हुई लाश बाहर गली पे पड़ी थी। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। खैर, ये 2022 का वाक़या है और उसके बाद मुकदमा चला और कल सज़ा हो गई दो तालिबात को, दो लड़कियों को सज़ाए मौत और एक को हो गई उम्र कैद। अच्छा, पुलिस ने बताया इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कि क्या हुआ है। इन तालिबात में से एक ने ख्वाब देखा। दिल पे हाथ रखिएगा ज़रा, हम पहुँच कहाँ गए हैं, ये मुआशरा कहाँ पहुँच गया है, ठीक है ना। दिल पे ज़रा हाथ रखें। मैं तो आम तौर पे कहता रहता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो बाशऊर हैं, यूथिये नहीं, ठीक है ना, यूथियो तो यहाँ वाले यूथियों से भी डबल जाहिल है ना। जो बाशऊर पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो वहाँ सुनते होंगे तो उनके तो सर शर्म से झुक जाते होंगे।
کوئی ایسے معاشرے میں بندہ رہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے پولیس کی تفتیش کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں، پولیس کہتی ہے کہ ان لڑکیوں میں سے کہہ رہی ہیں کہ ہم میں سے ایک کو خواب آیا، ایک نے خواب دیکھا کہ یہ جو استانی ہے، یہ جو ٹیچر ہے ہماری، یہ توہین رسالت کر رہی ہے۔ خواب میں اس بچی نے دیکھا، ٹھیک ہے، توہین رسالت کر رہی ہے، اور اپنی دوسری دوستوں کو وہ بچی بتا رہی ہے کہ جو بھی اس کو قتل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ انہوں نے اسی وقت چھریاں اور چاقو اور سوٹیاں پکڑی اور جنت جانے کی دوڑ میں وہ لگ گئیں۔ انہوں نے اپنی ٹیچر کو مار دیا، ایک انسان کو قتل کر کے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے دین کی، جہاں پر مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے اخلاقیات کی، علم فقہ پڑھائی جاتی ہے، شریعت پڑھائی جاتی ہے، دین پڑھائی، یہ تو وہاں کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے کہ جب آپ ماں کو کنٹرول نہیں کریں گے، جب ماں کے حق میں اس طرح سے بولیں گے تو پھر یہی حالات ہوں گے۔ یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ اس کی فردر انویسٹیگیشن کریں۔ اس بچی کی آن بان ہوئی ہوگی اسی ٹیچر سے، اور چونکہ بات کچھ اور، تو اس نے کہا اب اس سے میں بدلہ کیسے لوں، تو اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس نے خواب گھڑا، اور خواب میں اس نے کہا اس نے بلاسفیمی کی ہے، توہین رسالت کی ہے، یا توہین قرآن کی ہے، توہین مذہب کی ہے۔ جو اس کو مارے گی نا وہ سیدھا سیدھا جنت میں جائے گی۔ اس نے اپنے ساتھ دوسری دو اسٹوڈنٹس کو بھی ملا لیا ہے، اور انہوں نے اٹھ کے چھریوں اور چاقوؤں سے اپنے ٹیچر کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ معاشرہ ہے، یہ قوم ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی، اب یہ وہ ٹیچر ہے، وہ مسلمان ٹیچر ظاہر ہے اسی مدرسے میں پڑھا رہی تھیں، ان کا تعلق بھی اسی فقہ سے ہوگا، ان کا تعلق بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان ٹیچر ظاہر ہے وہ علم فقہ پڑھا رہی ہوں گی، یا شریعت پڑھا رہی ہوں گی، اخلاقیات پڑھا رہی ہوں گی، کوئی اور سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں گی، تو وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم پڑھا رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ ہم نے پہلے تو دیکھا نا، مطلب دیکھیں، پہلے تو آپ سنتے ہیں نا کہ جناب فلاں واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے، ہم کہتے ہیں اختلاف کرتے ہیں جناب موب کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کوئی کسی ایک بندے کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، وہ عدالتوں کی طرف جانا چاہیے یا پولیس کی طرف جانا چاہیے یا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک، یہ تو ایک اور بات ہے نا، اس پہ اختلاف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بھلے کچھ بھی ہو قانون کو راستہ لینا چاہیے، قانون سازی آلریڈی موجود ہے اور بھی کرنی چاہیے، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، یہ گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ایک اور ہے نا کہ چلو کوئی کہتے ہیں کہ جناب وقوع فلاں عمل فلاں وقوع پذیر ہوا ہے، وہ کم از کم ہوا ہے، اب اس پہ کہ کیسے ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں یوں ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں یوں ہوا۔ یہاں تو وقوع پذیر ہوا ہی کچھ نہیں، یہاں خواب آیا ہے جناب ایک ٹین ایجر بچی کو کہ میری جو استانی ہے وہ جناب توہین رسالت کر دی ہے خواب میں، اب اٹھو اسے چھریوں سے ذبح کر دو۔ یہ حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مبارک ہو قوم کو، اور ان کو مبارک ہو کہ جنہوں نے قوم کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے۔ یہاں پر باشعور لوگوں کا جینا حرام ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے، ان کو تھریٹس تو ہوتی ہیں، وہ اس معاشرے میں اپنے آپ کو ایک مس فٹ اور ان فٹ سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم کدھر آ گئے ہیں، کہاں پر ہم جی رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں اس قوم کے۔ مجھے پرسنلی وہ کچھ ایسے کیسز کا بھی پتہ ہے۔ ایک بندہ جا رہا ہے حجام کے پاس، حجام کرسچن ہے، وہ اسے کہتا ہے ایک دفعہ جاتا ہے، دوسری دفعہ مہینہ جاتا ہے، 2 مہینے جاتا ہے، 3 مہینے جاتا ہے۔ وہ حجام ادب کے ساتھ کہتا ہے کہ جناب آپ کا بہت سارا بل بن گیا ہے، تو یہ اب آپ بل دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتا ہاں دے دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد 2-3 مرتبہ یاد کرانے کے بعد پھر حجام وہ کہتا ہے کہ سوری جی، میں پھر یہ آپ کی جو ہے نا ہیئر کٹ یا میں شیو یا میں خط یا یہ نہیں کروں گا، میں آپ کا کام نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کا اتنا سارا بل جو ہے نا 1000 روپے وہ پائل اپ ہو گئی ہے۔ وہ بندہ اٹھتا ہے وہاں سے،
اعلان کرتا ہے مسجد میں آ کے پورے محلے کو جناب وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے مقدس اوراق یہ جلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے نا، یہ قوم کہاں پہنچ گئی ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ اب آپ دیکھیں، میں اگلے ٹاپک پہ جا رہا ہوں۔ کیا حکومت کو گھر جانے کی جلدی ہے؟ ابھی آج انصار عباسی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے کہ خواجہ آصف کو گھر جانے کی جلدی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اچھا، خواجہ آصف صاحب نے پچھلے 2-3 پروگرامز میں، آج کل ٹی وی پروگرام میں، وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہ کہ انہوں نے کہا کہ میں قرارداد پیش کروں گا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو بلایا جائے، عمران خان کو بھی پارلیمنٹ میں بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ طالبان کو جو بسایا تھا یہاں پر اور یہاں پہ تباہی مچ گئی ہے، تو ان سے پوچھ گچھ کی جائے، خان صاحب کو بھی بلایا جائے۔ ٹھیک ہے، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسمبلی میں بریفنگ دی گئی تھی اور ہمیں کہا گیا تھا کہ طالبان کو دوبارہ ہم لا رہے ہیں، امن اور سکون پیدا ہو جائے گا، پیار اور محبت کی، بھائی چارے کی فضا ہوگی، ان کو دوبارہ معاشرے کا حصہ بنا رہے ہیں، وہ دوبارہ جناب آئیں گے، آپ میں گھل مل جائیں گے۔ یہ ہمیں بریفنگ دی گئی تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے، اور جب اس وقت، اور یہ ان کیمرہ بریفنگ تھی، اس وقت کسی نے سوالات نہیں اٹھائے۔ چلے مان گئے ہوں گے جناب ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے۔ اس کے بعد طالبان آئے سوات میں، امن اور پیار، اور وہ تو چھوڑ دیں، وہ تو گنوں اور راکٹ لانچروں کے ساتھ آئے، اور جب سوات کے عوام کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے، تو پھر وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو آج خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم پھر ان سے پوچھیں گے تو صحیح نا، کہ جنہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ یہ تو آئیں گے تو امن ہو جائے گا، یہ تو معاشرے میں گھل مل جائیں گے، یہ تو سارا کچھ وہ۔ اب میرے کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ بالکل ایسے ہی ہے، اگر عمران خان رہتے تو شاید وہ گھل مل بھی جاتے، اور چونکہ خان صاحب کی سہولت کاری کرنی تھی، وہ فارغ ہو گئے عدم اعتماد کے ذریعے، تو پھر اس کے بعد تو انہوں نے کہا وہ ان کے سہولت کار تھے، تو انہوں نے پھر گنیں اٹھا لی، انہوں نے پھر سیکورٹی اداروں پر حملے کرنے شروع کر دیے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ کیا خواجہ آصف کو گھر جانے کی جلدی ہے، کہ انہوں نے اسی طریقے سے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے اعتصاب کی باتیں شروع کر دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا، اور ان کو چاہیے کہ پہلے معیشت ٹھیک کریں۔ اور انصار عباسی صاحب نے بھی بڑے اچھے سوال اٹھائے، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ شہباز حکومت کی پالیسی ہے یا خواجہ آصف کا اپنا بیان ہے، بات یہ بھی ہے۔ میں نے تو پہلے اس پہ سوالات اٹھائے، میں نے کہا کہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ آج کل مفاہمتی گروپ میں شامل ہیں، یعنی اچھا گڈ چائلڈ، اچھا بچہ، ٹھیک ہو گیا نا، اس گروپ میں شامل ہیں، مزاحمتی میں تو نہیں ہے وہ شامل۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب بہت ہی گھاگ سیاستدان ہیں، بہت ہی تجربہ کار سیاستدان ہیں، ایکسپیرینسڈ پالیٹیشین ہیں، وہ ایسی کچی گولیاں تو نہیں کھیلتے، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی کو کچی گوٹیاں کھیلتے ہیں۔ تو وہ بات یہ ہے کہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا وہ انہوں نے ایویں ہی کو بیان دے دیا ہو اور بڑے گھر سے پوچھا بھی نہ ہو، بات تو یہ ہے نا، کیونکہ وہ تو بہت ہی، اور پھر وزیر دفاع ہو، وزیر دفاع تو کس کو بنا دیا جاتا ہے؟ اب آپ اٹھ کے پرویز رشید صاحب کو وزیر دفاع بنا دیں، آپ اٹھ کے میاں جاوید لطیف کو وزیر دفاع بنا دیں، چاندوں کو اور بھی ہیں، رضا ربانی صاحب کو وزیر دفاع بنا دیں، آپ کو حیرت ہوگی۔ لیکن خواجہ آصف کو وزیر دفاع بنا دیں تو کسی کو کوئی حیرت نہیں ہونی، وزیر دفاع ان سے پوچھ کے بنایا جاتا ہے، وزیر دفاع اب ایسا بیان دے کہ جناب اسے۔ دوسری طرف جو ہے وہ بھی لوگوں کا شک ٹھیک ہے کہ یار، دوسری طرف یہ ہے کہ جرنیلوں کا احتساب نہیں ہوتا، چاہے وہ ریٹائرڈ جرنیل ہو، ان کا کبھی کوئی احتساب نہیں ہوا، ان پہ کسی طریقے سے۔ ہمیں یاد ہے مشرف صاحب کے زمانے میں یہ جو حمید گل صاحب تھے فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑا ایک نا مشرف صاحب کو وہ کیا کہتے ہیں تنگ کیا ہوا تھا، وہ ڈی جی آئی ایس آئی ریٹائرڈ تھے، تو وہ آ جاتے تھے مظاہروں میں مشرف صاحب کے خلاف، جنرل مشرف کے۔ اب جنرل مشرف نے کہا کہ بھائی اس کا کوئی بندوبست کرو نا، اس کا کوئی ٹھکائی کرو۔ اب لوگوں نے ان کو، اپنے کور کمانڈرز نے اور اپنے لوگوں نے، اور اس وقت کہا یہ مجھے اندر کی خبر، مجھے اندر کے بندے نے بتایا تھا، ٹھیک ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا بھائی، مشرف کو کہا کہ جی یہ آپ ریت نہ ڈالیں، اگر یہ مسئلہ بن گیا تو کل کو پھر سب کی ٹھکائی ہونی لگ جائے گی۔
تو وہ مشرف کے خلاف تقریریں کرتے رہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ اگر جنرل مشرف سیاہ سفید کا مالک تھا, اگر کسی نے بھی کوئی تقریر کی تو وہ تو اس کی وہ ٹھکائی کرتے تھے, اور سیاستدانوں کو کہاں کہاں انہوں نے کیسے کیسے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا, اور وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ چوں کوئی نہیں کر سکتا تھا. وہاں جنرل حمید گل ٹی وی پہ بھی آ کے ان کے خلاف باتیں کرتے, ہر مظاہرے میں فیملی کے ساتھ آتے اور مشرف کے خلاف نعرے لگاتے. مشرف ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائے وہ جنرل حمید گل کے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن اب کی بار ہم نے دیکھا کچھ ماضی قریب میں کہ ہم نے دیکھا وہ جنرل امجد شعیب جو بہت ہی بول رہے تھے, اس کو ہم نے دیکھا نا حوالات میں بند ہوتے ہوئے. ہے نا, ٹھیک ہو گیا. کچھ اور جنرل بھی ہیں جن کو میسج کنوے کیا گیا کہ آپ نے چپ رہنا ہے, نہیں تو آپ کی ایسی کیسی پھیر دی جائے گی. تو آپ نے کبھی سنا تھا کہ ایکس آرمی چیف کے گھر سے اس کی نواسی گرفتار ہو جائے گی, ہے یا چھاپے پڑیں گے ایکس آرمی چیف, اور پھر وہ وہاں سے بھاگے گی یا کہیں سے بھی وہ گرفتار ہو جائے گی, اور پھر اس کے گھر والے گرفتار ہو جائیں گے. یہ تو آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا نا. یہ تو سوال ہی پیدا, وہ تو وہاں ایسے ہی بیٹھے تھے کہ جیسے یہ امن کا گہوارہ ہے یہ گھر, وہاں بھی چھاپا پڑ جائے گا, یہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا. آپ نے کبھی سنا تھا کہ یہ جو ریٹائرڈ یوتھی میں ان کو بولتا ہوں نا, یہ جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر جرنیل, یہ جو یوتھی ہے, یہ ریٹائرڈ یوتھی جو ہیں, یہ ایک کرنل صاحب نے بڑا زبردست لفظ مجھے بتایا. میں کہتا ہوں ان کو کہتا تھا ریٹائرڈ یوتھی ہے, تو وہ کرنل صاحب نے بہت پڑھے لکھے ہیں. تو مجھے انہوں نے میسج کیا, نقوی صاحب آپ ان کو ریٹائرڈ یوتھی نہ کہیں, آپ ان کو ریٹارڈڈ یوتھی کہیں. تو یہ ریٹارڈڈ یوتھیوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پریس کلب کے باہر وہ اپنا پریس کانفرنس کی, اور پھر اس پریس کانفرنس میں چیخیں مریخ تک گئیں. یہ پہلے تو نہیں ہوا. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ بڑے گھر سے پوچھ کے خواجہ آصف نے یہ بیان دیا یا بڑے گھر سے پوچھ کے نہیں دیا؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. خواجہ آصف کچا بندہ نہیں ہے. خواجہ آصف بہت ہی تجربہ کار انسان ہے. خواجہ آصف ایک سیزنڈ پالیٹیشن ہے, اور خواجہ آصف اب مفاہمتی گروپ میں ہے, شہباز شریف کے گروپ میں ہے, پیار امن محبت جی حضوری کے گروپ میں ہے, وہ مزاحمتی گروپ میں نہیں ہے. ان کا بھی یہ بیان آنا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو بلائے, اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ مجھے تو جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی طرف سے دھمکیاں بھی آئی ہیں, اور اب وہ اگر نہیں بلاتے یا قرارداد پیش نہیں کرتے یا ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر ان سے سوالات بھی ہوں گے. تو پھر اگر یہ وہ چپ کر جاتے ہیں تو ان سے سوالات ہوں گے, اور اگر یہ معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں, آگے بڑھتا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی کچھ تو ہوگا. تو کیا معاملہ کیا ہے؟ اتنا سادہ نہیں ہے. ہاں جی, اب یہ آپ رمضان راشن کے ویڈیو دیکھیں جو ہم تقسیم کر رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو کس طرح کے لوگ ہیں. ان سے موسٹ ڈیزرونگ لوگ ہو نہیں سکتے. ہمارے واٹر پروجیکٹس بھی جاری و ساری ہیں اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے, اور افطار ڈنر بھی اللہ جانتا ہے. میں روزے کے ساتھ ہوں, میں وضو کے ساتھ ہوں. آپ یقین کیجئے پوری کوشش ہے کہ ان لوگوں تک پہنچے جن سے زیادہ غریب, اس کیٹیگری سے نیچے غریب مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا نا. ہم ان لوگوں تک آپ کی امانت پہنچا رہے ہیں. یہ خدا گواہ ہے, یہ میں رمضان کا مہینہ ہے, یہ سید الشہور ہے جس میں روزے کے ساتھ اور میں وضو کی حالت میں حلفاً کہہ رہا ہوں ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ جس سے زیادہ, کم از کم میں نے ٹیم کو انسٹرکشن دی, ان سے زیادہ غریب نہ نظر آئے. آپ افطار ڈنر ان کو کروائیں جن کی سوچ ہی نہیں ہوتی کہ یار ہم بھی اس طرح کی افطاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ذرا رج کے کھا لیں, رج کے افطاری کر لیں. مجھے پرسنلی پتہ ہے لوگ آج بھی ایسے افطاری کرتے ہیں, اب کچھ نہ پوچھیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. عبادتوں کا مہینہ مفلس و نادار کا آسان کرے جینا. آئیں سب مل کر ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون فرمائیں. غربا, مساکین, نادار, یتیم اور بیوگان کے لیے رمضان سیر و افطار راشن پیکیج میں اپنا حصہ ڈالیں. غمزدہ چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں. میں ظفر صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, انہوں نے مجھے راشن دیا ہے. میں بیوہ عورت ہوں اور میرا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے, اور رمضان کا مہینہ ہے. ظفر صاحب پہلے بہت تھے, انہوں نے مجھے سنبھالا ہے, انہوں نے مجھے راشن دیا ہے. لالا میں بیوہ ہوں,
تے بہت مجبور ہوں، میرے نکے نکے بچے ہیں تے میرے جو ہے نا مجبوری ہے تے میں سب بہت مجبور ہے تے بہت پریشان ہم، اللہ بہت دیکھنے رزق اللہ ٹھیک دینے میں ظفر دا شکریہ ادا کریں ہوں ٹیم میں گھر کے وچ میں راشن دے دے بہت دے تے ڈیرے کو دے نہ کو اللہ بہت دے دے اللہ رزق ٹھیک دے دے Kai tu musu pakadar kau, muridiyar gariban hiç sıvas manarisi. Diğer bevası. Parça muridiyar tata kadar kau buraya. Muridiyar gariban hiç sıvas manarisi.